नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, हमने अभी फ़रीज़े ज़कात, इसकी अहमियत को देखा है और कुरान और हदीस में इसके सिलसिले में जो ताकीद की गई है उससे हमने वाक़फ़ियत हासिल की है। अब जैसा कि ये बात अर्ज़ की गई कि ज़कात के माने किसी चीज़ के पाक करने या पाक होने का मफ़हूम इसके अंदर पाया जाता है। जब माल के हवाले से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब इस्तिलाह में ज़कात जो है निसाब के मुताबिक जिस माल पर एक साल गुज़र गया हो उस माल से मुतय्यना हिस्सा जो कि 40वां हिस्सा है 2.5%, ये उन मुस्तहिक़ीन को या उन मद्दात में सर्फ़ करना जो कुरान मजीद में बताई गई है, ये ज़कात कहलाता है। ज़कात की फ़र्ज़ियत का यह हुक्म मदीना मुनव्वरा में रमज़ान 2 हिजरी में जो है ये नाजिल हुआ। रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले इसकी फ़र्ज़ियत का ज़िक्र आया है, इस तरह की बात हमें जो है मिलती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ़ माल की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं या नौइयतें हैं, अक़साम हैं, उनकी कितनी कितनी मक़दार पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए ज़कात के सिलसिले में उसूली बात कि आम तौर पर पूरी दुनिया में जो टैक्सेशन का निज़ाम है, टैक्स जो आयद किए जाते हैं, तो ये जो है अर्निंग्स पर है, ये जो है इनकम पर है, आमतौर पर कमाई पर है। जितनी आपकी कमाई है उसके स्लैब तय है और साल में उस मुतय्यना स्लैब के क्रॉस करने के बाद फिर अलग अलग जो है उसके में जो है फ़ीसद तय है कि कितने पर कितनी जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये आम तौर पर दुनिया का टैक्सेशन का निज़ाम जो है ये इनकम पर है, अर्निंग्स पर है। इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ सूरत में दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों पर जो ज़कात फ़र्ज़ की है तो ये अर्निंग्स पर नहीं है, सेविंग पर है। यानी एक बंदा अपनी मेहनत और मशक्क़त से जो कुछ कमाता है और फिर उसको अपने आप पर, अपनी ज़ात पर, अपने मुताल्लिक़ीन पर, अपनी जायज़ ज़रूरियात पर जो कुछ वो ख़र्च करता है, उन सब खर्च के बाद उसकी सारी ज़रूरियात की तकमील के बाद जो माल उसके पास बचता है, जो उसकी बचत है, जो उसकी सेविंग है, उस सेविंग पर और उस सेविंग पर भी एक साल गुज़र जाता है। जब उसकी ज़रूरियात की तकमील होती है, उसके पास एक माल बचता है, उस माल की वो मुतय्यना मक़दार जो दीन इस्लाम ने तय की है वो मुतय्यना मक़दार का माल बचता है और फिर उस पर एक साल गुज़र जाता है तो तब उस पर जो है ज़कात फ़र्ज़ की जाती है। ये बात हमको ज़हन में रखनी चाहिए। ये अर्निंग पर नहीं है, सेविंग पर है। और साल में जो है साल में एक मरतबा है, पूरा साल जब वो माल उसके पास रहता है तब उस पर वो है। साल आने से पहले उसकी सेविंग जो है वो ख़त्म हो गई, उसके पास साल के इब्तिदा में माल था, साल के दरमियान में माल रहा, लेकिन साल के ख़त्म होते होते कुछ ऐसी ज़रूरियात उसके आ गई जिसमें वो माल सर्फ़ हो गया। तो अब साल के अख्तिताम पर अगर उसके पास वो मुतय्यना स्लैब, वो मुतय्यना निसाब जो ज़कात का है, उस मुतय्यना निसाब का माल उसके पास नहीं है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि 2 शराइत इसके अंदर है। एक तो ये कि माल का निसाब तक पहुंचना और दूसरे ये कि माल का जो है इन्हें बचत किए हुए माल का, बचत के माल का, सेविंग्स का मुतय्यन निसाब तक पहुंचना
اور وہ سیونگ جو ہے بندے کے ہاتھ میں 1 سال تک اس کے پاس وہ رہنا. یہ 2 صورتیں جب ہوتی ہے تب اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو 4 قسم کے اموال ہیں. ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے جو ہے زر پیسہ نقدی، اور چوتھا ہے مال تجارت. مال تجارت اپنی مختلف نوعیتوں کے ساتھ، مختلف اقسام کے ساتھ، مختلف صورتوں میں یہ جو ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے. چاندی کو جو ہے عام طور پر علماء اکرام نے زکوٰۃ کے بنیادی نصاب جو ہے چاندی کے نصاب کو مانا ہے کہ زکوٰۃ کی جو نصاب طے کیا گیا دیگر جو ہے اموال کے سلسلے میں بھی، تو بنیادی طور پر چاندی کے نصاب کو سامنے رکھ کر کے بقیہ اموال کی جو ہے مقدار طے کی گئی ہے. علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے اس پر بڑی جو ہے علمی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ اصل نصاب جو ہے جس کی بنیاد پر دیگر اموال کے نصاب طے کیے گئے ہیں، وہ اصل نصاب چاندی کا نصاب ہے. اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اب چاندی کتنی ہوں، تو جو روایات اور احادیث کا جو سمجھ لیجئے ایک جسٹ ہمارے سامنے ہے، اس سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 200 درہم یا 5 اوقیہ چاندی، 200 درہم از ایکول ٹو 5 اوقیہ، اتنی چاندی ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس پر پورا سال بیت جائے. اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں وزن میں، اوقیہ کو یا درہم کو، چاندی کے درہم کو جب ہم یا 5 اوقیہ جو ہے چاندی کو جب کنورٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو وزن کے پیمانے میں جو اس کی مقدار بنتی ہے، وہ جس پر عام طور پر علماء کا اتفاق ہے، وہ جو ہے 52.50 52.5 تولہ اس کے آس پاس وہ بنتا ہے. اور اس تولے کو جب گرام میں کنورٹ کیا جاتا ہے مختلف پیمانوں کو سامنے رکھ کر کے، تو وہ 612.36 گرام چاندی اتنا ہوتا ہے. 612.36 گرام مطلب یہ ہے تقریباً 612، اس کو جو ہے 52.5 تولے کی جو مقدار تبدیل کی جاتی ہے تو وہ اتنے گرام بنتی ہے. 612.36 گرام چاندی میں یہ جو ہے چاندی کا نصاب ہے. اب اس چاندی کے نصاب کے مطابق جس دور میں یہ مقدار طے کی گئی، اس وقت سونے کا جو نصاب ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 40 دینار جو ہے 20 مسقال سونا. 40 دینار یا 20 مسقال. 40 دینار سونا جو ہے وہ 200 درہم چاندی یا 5 اوقیہ چاندی کے برابر جو ہے، یہ یہاں پر سمجھ لیجیے اس کے مماثل ہوتا تھا، یا سونے میں یہ نصاب تھا. 20 مسقال جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، اور جب اس کو وزن میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے 7.50 7.50 تولہ. گرام میں اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 87.48 87.48 گرام جو ہے سونا ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس 52.5 تولے 612.36 یا 7.5 تولے 7.50 یا 87.48 گرام سونا موجود ہو اور اس پر سال بیت جائے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے کرنسی نوٹ وہ اتنی مالیت کے ہو کہ اس میں اتنے جو ہے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، جو بنیادی نصاب ہے اس کے مماثل ہو. یعنی کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہو، مثال کے طور پر اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 500 روپیہ تولہ چاندی کو اگر پکڑ لیں اور
500 روپیہ تولہ کے اعتبار سے پھر اس کی جو ہے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، وہ قیمت اتنی قیمت کے کرنسی نوٹ کسی کے پاس اگر ہوتے ہیں، اتنی قیمت کی جو ہے کیش کسی کے پاس اگر ہوتا ہے تو وہ کیش بھی انٹائٹل ہوگا زکوٰۃ کے لیے، اس کی مقدار اس کا جو ہے وہ ہوگا۔ سونا بھی جو ہے کسی کے پاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے سونا بھی کسی کے پاس اتنی مقدار میں موجود ہو، اب جو ہے بہت ویریشن آ گیا ہے۔ اس دور میں جب یہ زکوٰۃ کا نصاب طے کیا گیا تھا، غالب گمان اس بات کا ہے کہ اس دور میں سونے اور چاندی کے درمیان جو ویریشن تھا وہ اس کے مطابق وہ نصاب طے کیا گیا، لیکن اب مرور زمانہ کے ساتھ ان دونوں جو ہے دھاتوں کی قیمتوں کے درمیان جو ویریشن ہے، جو فرق ہے دونوں کی قیمتوں کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے کہ بنیادی طور پر نصاب جو بنیادی ہے وہ چاندی، اس کو جو ہے بنیادی نصاب مانا گیا ہے۔ فقہاء نے، علامہ قرضاوی صاحب نے بڑی طویل تحقیق اس کے اوپر کی، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ چاندی یہ بنیادی نصاب ہے، اصل نصاب چاندی کا نصاب ہے۔ اس نصاب کے مطابق جتنا سونا ہو جائے، 52.5 تولے کے مطابق جتنا سونا ہو جائے، انٹائٹل ہوگا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ 52.5 تولے چاندی کے مماثل جتنا کیش ہو جائے، کرنسی نوٹ ہو جائے، وہ انٹائٹل ہوگا، وہ جو ہے اس پر لازم ہوگا کہ جو ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح سے مال تجارت کسی کے پاس جو موجود ہے، وہ مال تجارت بھی جتنا جو ہے اسٹاک ہے، اس اسٹاک میں بھی جو ہے ہم کو اس بات کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ سال بھر کتنا اسٹاک جو ہے رہا، وہ اسٹاک جو سال بھر ہمارے پاس رہا اور ہماری مالیت کا تھا، جو ہے ہم کو ادائیگی کرنی ہے، کہیں سے ہم نے لا کر کے رکھا ہے، وہ نہیں، اس کو مائنس کر لیا جائے گا۔ لیکن مال تجارت وہ جو ہمارا مال ہے، تو وہ مال جو ہے اس کو بھی، اس پر بھی ہم کو جو ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہوگی، وہ فرض جو ہے زکوٰۃ اس پر بھی آئے گی۔ اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے دیگر مال کی صورتیں ہو سکتی ہے، یعنی زمین ہے، پلاٹ ہے، تجارتی مقاصد کے لیے زمین خرید کر کے رکھی گئی ہے، یا جو ہے پلاٹ خرید کر کے رکھے گئے تجارتی مقاصد کے لیے، اور اس میں جو ہے ہماری رقم لگی ہوئی ہے، تو اس پر بھی جو ہے ہم کو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کو بھی جو ہے اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، 52.5 تولے جو ہے چاندی کے نصاب اس کے مماثل وہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہم کو زکوٰۃ جو ہے ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ مال جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے، قبل اس کے کہ ہم یہ بات دیکھیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جن اموال پر یا جن جو ہے مال پر زکوٰۃ یا رقوم پر خاص طور سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حد نصاب کو جب وہ پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے مماثل یا اس سے زائد جب رقم پہنچ جائے، کیش کراس کر جائے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے مختلف صورتیں ہو سکتی ہے اس کی۔ ہم نے پس انداز کر کے کوئی مال جو ہے کسی ضرورت کے تحت رکھا ہے اور اس پر 1 سال بیت جائے ہماری سیونگ پر وہ، اور وہ جو ہے نصاب سے زائد وہ ہو، نصاب کے مماثل یا اس سے زائد وہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھی جاتی ہے، یہ رقم جو ہے ہم نے جمع کر کے رکھی ہے، لیکن کسی معنی کی وجہ سے ہم حج پر نہیں جا سکے، تو چونکہ یہ رقم جو ہے ہماری بچت کی رقم ہے، اس وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بینک میں یا اور کسی سیونگ اکاؤنٹ میں ہم نے جو رقم جمع کر کے رکھی ہے، اس پر کہیں بھی کسی بھی صورت میں ہماری رقم جو ہے محفوظ ہے، کسی بیت المال میں موجود ہو یا کسی اور جو ہے سیونگ کا جو کچھ ادارہ ہو، وہاں ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہو، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ
ہم کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کسی کو قرض حسنہ دیا ہوا ہے، کسی کو قرض حسنہ دیا ہوا ہے اور اس کے پاس سے وہ مال جو ہے ہم کو قرض کی صورت پہ ہم نے دے رکھا ہے اور اس پر سال بیت گیا ہے، تو زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہاں بھی جس صورت میں بھی ہم نے جو ہے مال لگایا ہو، اس مال پر جو مال ہمارا جمع ہو، اس مال پر ہم کو جو ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ کاروبار کی غرض سے لیے گئے قطع اراضی یا پلاٹ، اس پر ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہے سارے صورتیں جو مال کی ہو سکتی ہے ان پر زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی پڑے گی، اور اس کا نصاب وہ ہوگا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے مماثل۔ جب ان کی مالیت پہنچ جائے گی، اس سے زائد ہوگی، اس کے مماثل ہوگی اور اس سے کراس کر جائے گی، تو اس پر جو ہے ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جن اموال پر مال کی کچھ ایسی صورتیں ہو سکتی ہے جس میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، تو ان کو بھی ہم دیکھ لیں۔ کارخانے کی مشینریز، اس کے آلات، یہ جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ استعمال کی گاڑیاں، سواریاں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ غیر تجارتی مقصد سے ہم نے جو ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں ابھی وہ گھر سمجھ لیجئے کہ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی ضرورت کے تحت جو ہے کوئی گھر لے کر کے رکھا ہے، پلاٹ لے کر کے رکھا ہے، تو اس کے لیے غیر تجارتی غرض سے جو پلاٹ لے کر کے رکھا جائے گا تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ استعمال کے آلات جو ہمارے ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس طرح کے جو ہمارے استعمال کے آلات ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے کرائے پر چلائی جانے والی چیزیں جو ہو سکتی ہے، اس پر بھی جو ہے اس سے جو انکم ہو رہی ہے اور اس انکم کے بعد اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد جو مال بچ رہا ہے، سال اس کے اوپر گزر جا رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ان پر نہیں ہوگی۔ کرائے کے مکانات ہے یا اور کرائے کی دیگر چیزیں، اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہوگی۔ پھر گھریلو استعمال کی چیزیں جو ہے، جو استعمال کی چیزیں ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہوگی۔ اس کو ہمیں اپنے جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ جو ہے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کو جو ہے سب سے پہلے کوئی ایک مہینہ متعین کر دینا چاہیے۔ جیسے عام طور پر دنیاوی معاملات میں ہمارے کیلکولیشنز کے لیے جو ہے مالی سال ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک مہینہ متعین ہوتا ہے، مارچ کا مہینہ، اس کو جو ہے ہم فائنینشیل ایئر کے لحاظ سے ہمارے جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو جنوری سے شروع ہوتا ہے عام طور پر، عام دنوں میں، لیکن فائنینشیل ایئر جو ہے وہ مارچ کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے وہاں اس طرح کا نظام ہے، اسی طرح ہم کو بھی چونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں وہاں وہ شمسی مہینے ہیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں قمری مہینوں کا لحاظ ہے، قمری مہینوں کا لحاظ ہے، ہمارے یہ جو اسلامی مہینے ہے اس کا لحاظ ہے، تو ہم کو بھی کوئی اسلامی مہینہ متعین کر لینا ہوگا کیلکولیشنز کے لیے، وہ مہینہ متعین کر لینا ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پر اس وقت جو ہے رمضان کے مہینے کو متعین کر لیا گیا ہے، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی ہو، لیکن عام طور پر اس کو متعین کر لیا گیا ہے، اور بہت سارے مقاصد اس کے پیش نظر ہے۔ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوافل کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں اور فرائض کے ثواب کو کمن عد 70 فریضۃ فی من سوا، یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں ایک فریضے کی ادائیگی دیگر ایام میں 70 فرائض کی ادائیگی کے مماثل ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر رمضان کے مہینے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کا بھی تعین کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور مہینہ، لیکن قمری مہینہ متعین کر لیا جائے۔ کیوں یہ تعین ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے یہ بات جو ہے طے کرنے کے لیے، کیلکولیشنز کے لیے، کہ سال جو ہے کہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اور کہاں ہم ختم کر رہے ہیں، یہ بات ضروری ہے کیلکولیشن کے لیے زکوٰۃ کے۔ تو اس کے لیے کسی مہینے کا تعین ضروری ہے، مہینہ ہم متعین کر لیں، اور پھر اس مہینے کے اختتام تک، یعنی جہاں سے ہم نے شروع کیا اور پھر جہاں ہم ختم کر رہے تھے، رمضان کو ہم نے یہ کیا، تو اب ہمارا
جو ہے یہ زکوٰۃ کا مہینے کا آغاز جو ہے گویا شوال سے ہوگا، شوال سے لے کر کے آنے والے رمضان تک یہ پورا ہمارا جو ہے زکوٰۃ کا سال بنے گا. جیسے وہاں فائنینشیل ایئر بنتا ہے، وہاں یہ زکوٰتی سال ہمارا بنے گا. اس زکوٰۃ کے سال کے درمیان اس کے اختتام پر یعنی رمضان پر، شوال سے شروع کیا اور رمضان پھر آنے کا لے، اس رمضان کے اختتام پر جو مال ہمارے پاس بچے گا، اس درمیان جو مال آیا گیا وہ سب جو ہے ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے، اور اس کے اختتام پر جو مال ہمارے پاس بچے گا اس مال کی جو ہے مقدار اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ طریقہ ہم اختیار کریں. اب اس میں جتنے یہ اموال کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہے وہ سب، یعنی سونا، چاندی، نقد رقم، تجارتی اموال، زمینات، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں جس سے جو ہے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تو ان سب کی مالیت ان کو جو ہے موجودہ قیمتوں کے لحاظ سے ہم کو جو ہے ان سب کی مالیت کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا. ہم آپ کو آگے وہ چارٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، جس کو ہم آپ سامنے رکھیں گے تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے کیلکولیشن کر سکیں گے. تو ہم کو جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جتنے وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کہی گئی ہے، یعنی اور بھی دیگر یعنی زرعی پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ، اس کے نصاب جو ہے وہ طے ہے، تو وہ ساری چیزیں، تو وہ سارے کے سارے زرعی پیداوار اس کی زکوٰۃ ہو، یا جو ہے ہمارے دیگر اموال ہے، سونا، چاندی، کیش، زمین جو ہے تجارتی مقاصد کی زمین، اور زراعت، مویشی، اس کے جو نصاب طے کیے گئے ہیں. چونکہ اب ہمارے پاس عموماً اس طرح کا جو ہے مویشی وغیرہ کے متعلق اس طرح کے معاملات آج کل ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اب عام طور پر یہ 4-5 قسم کی جو چیزیں ہیں اسی پر جو ہے زکوٰۃ کے کیلکولیشن کیے جاتے ہیں. تو کیلکولیشن کرنے کے لیے جو ہے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو اموال ہیں ہمارے، سونا، چاندی، کیش اور تجارتی مقاصد کے جو ہے اموال، زمین وغیرہ، اور زراعتی پیداوار اور اس کی جو ہے جو کچھ اس کی مقدار ہے، وہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور جب یہ جو ہے اپنے نصاب کو پہنچ جاتی ہو تو اس کو پر جو ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. ہمیں یہ بات رکھنا چاہیے کہ یہ پہلی 4 چیزیں جو سونا، چاندی، کیش اور تجارتی مقاصد کی زمین، اموال تجارت، جو بھی اموال تجارت دیگر ہے، تو وہ اموال تجارت، یہ جو 4 مختلف نوعیتیں یا اقسام مال کی ہے، اس میں تو ہم جو ہے اس کا کیلکولیشن کریں گے، اس کی قیمت جو ہے اس کو لگائیں گے، اور پھر وہ قیمت مماثل نصاب ہو جاتی ہے تو پھر اس پر ہم 2.5% جو ہے زکوٰۃ، 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ میں ہم ادا کریں گے. زرعی زمینوں کی جو پیداوار ہے اس کے سلسلے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زرعی زمینوں کی پیداوار، جتنی کچھ پیداوار حاصل ہوئی ہے، ان پیداوار پر جو ہے عشر اور نصف عشر، یہ جو ہے اس کے سلسلے میں 2 مقداریں طے کی گئی ہیں. یعنی جو کچھ پیداوار آپ کو حاصل ہوئی ہے، یہ پیداوار اگر خالصتاً آسمانی جو ہے بارش کی سچائی کے نتیجے میں پیداوار حاصل ہوئی ہے تو آپ کو عشر دینا ہے آپ کو. اور اگر جو ہے یہ اریگیشن آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کی جو ہے اریگیشن اور اس کی سینچائی وغیرہ کا نظم کیا ہے، اس پر آپ نے جو ہے اس کو سینچا ہے اور اس پر آپ کی رقم خرچ ہوئی ہے، یہ جو ہے قدرتی ذریعے سے، یعنی آبی بارش کے ذریعے سے سینچائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو اریگیٹڈ یہ جو ہے آپ کی پیداوار ہے، آپ نے اس کو جو ہے سینچا ہے، تو اس پر جو ہے نصف عشر کا آدھا حصہ، وہ جو ہے جتنی کچھ پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ اگر زمینی وہ آسمانی بارش کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے تو عشر 10واں حصہ، اور جو ہے اگر وہ آپ نے جو ہے
اریگیشن کیا، زمین کی سینچائی آپ نے کی ہے اور اس پر خرچ کیا ہے، پائپ لائن کی گئی ہے، آپ نے جو ہے ٹھبک سنچن جو ہے جو کہا جاتا ہے ہمارے عام طور پر، یا جو ہے جو فوارنی کی جاتی ہے پانی کی، اور اس کے لیے پوری جو ہے پائپ لائن بچھائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اس کے الیکٹریسٹی کا خرچ ہوتا ہے، اس کی پائپ لائن کے بچھانے کا خرچ ہوتا ہے اور دیگر سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے سینچائی کی گئی ہے فصل کی، تو پھر نصف مطلب 20واں حصہ وہ جو ہے دینا ہوگا ہم کو۔ تو یہ زرعی جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ آسمانی بارش سے سینچائی ہو، وہ جو کچھ مال حاصل ہوا ہے، جتنا کچھ مال حاصل ہوا ہے، 10 کنٹل مال حاصل ہوا ہے، آسمانی بارش سے حاصل ہوا ہے تو 1 کنٹل دے دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ آپ نے سینچائی خود کی ہے، کنویں سے سینچا گیا ہے یا اور کسی نظم کر کے اس کے ذریعے سے سینچا گیا ہے، تو آپ کو جو ہے 50 کلو دینا ہوگا، نصف عشر دینا ہوگا، یہ جو ہے اس میں سے دینا ہوگا۔ اس میں جو ہے یہ اس کی مقداریں طے کی گئی۔ اب یہ سونا، چاندی، کیش اور اموال تجارت، اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کو جو ہے سال کے تکمیلے پر ہم کو دینا پڑے گا۔ البتہ جو زرعی پیداوار ہے تو اس کے سلسلے میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جس دن یہ فصل کٹ کر کے آئی ہے اسی دن جو ہے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کے نہیں دینی ہے، چونکہ شریعت نے بہت حساب کتاب کر کے ساری چیزوں کا تعین کیا ہے۔ نصاب متعینہ ہے، حساب پر جو ہے مبنی ہے، مقدار وہ متعینہ ہے، تو کیلکولیٹڈ ہے سب۔ تو کیلکولیٹڈ جب جو ہے شریعت نے کیا ہے تو پھر جب ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں تو وہ بھی کیلکولیشن کے ساتھ ہو، الٹ اپ نہ ہو، ایسے ہی بس اندازے سے ادا کر دی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ یہ اہتمام اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جتنی زکوٰۃ آپ کے ذمے واجب آتی ہے اتنی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں سے اگر آپ نے کچھ حصہ ادا نہیں کیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر جو ہے کسی فرد پر اس کے پاس جو مال موجود ہے اور اس پر سال بیت گیا ہے اور وہ مال جو ہے وہ نصاب کی جو ہے مطابق ہے، نصاب کی جو مقدار ہے اس کے مطابق ہے، تو وہ جو ہے اس پر سال بیت گیا ہے، تو اگر سمجھ لیے وہ 1000 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے اور اس نے 900 روپے ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو 1000 روپے پورے ادا کرنے پڑے گی۔ اس کے لیے کیلکولیشن لازم ہے، کیلکولیٹ اپنے مال کو بھی کرنا پڑے گا اور کیلکولیٹ پھر اس مال پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ دونوں بھی جو کیلکولیشن ہم کو کرنے پڑے گے، دونوں کے کیلکولیشن کے ساتھ ہی زکوٰۃ جو ہے ہم کو ادا کرنا پڑے گی۔ ایسے ہی جو ہے بلا حساب زکوٰۃ ادا کر دیں، یہ جو ہے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ کہیں جو ہے اس میں کمی نہ رہ جائے۔ بیشی ہو تو چل جائے گا، لیکن کمی رہ جائے تو جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے خسران کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو بہت حساب کتاب کر کے باریکی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑے گا، ہم کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گی۔ اب جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں ابتدا میں جیسے کہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ زکوٰۃ جو ہے مستحقین زکوٰۃ کون لوگ ہیں، اس کے جو ہے کن لوگوں کو جو ہے مال زکوٰۃ کا دیا جائے گا، یا اس کے مصارف کیا ہے، کہاں کہاں یہ خرچ کی جائے گی زکوٰۃ۔ تو قرآن مجید کی وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر جو ہے 58 تا 60، جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ اور اس کے متعلقہ احکام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس میں جو اس کے مستحقین یا اس کے مدات یا ہیڈس اگر ہم ان کے کہیں کہ کن کن اکاؤنٹس میں، کن کن مدات میں زکوٰۃ جو ہے صرف کی جائے، قرآن مجید نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ فقراء وہ لوگ ہیں جو ہے جن کے پاس زندگی گزارنے کا مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیے،
جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسی آزمائش پہ رکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے اس کو جو ہے فنعمہ، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو محروم رکھتا ہے۔ اور ان محروموں کے سلسلے میں یہ بات کہے گی کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ محروموں کا حق تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے مستحقین زکوٰۃ میں فقراء کا زمرہ ہے۔ فقیر وہ مستحقین ہیں جن کے پاس اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مال نہیں ہے، محتاج جو ہیں، ان کی ارننگ، ان کی کمائی، ان کا ذریعہ معاش ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا، ان کے اہل عیال اور ان کے متعلقین کا جو ہے ضروریات کی تکمیل ہوتی ہو، اور ان کے جو ہے کھانے، ان کی جو ہے سمجھ لیے کفالت، ان کی کسوت اور ان کے دیگر جو ہے معالجے وغیرہ کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل ہوتی ہو۔ ان ساری چیزوں میں جو محتاج ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے، ایسے جو ہے لوگ فقیر کہلاتے ہیں۔ تو ایسے ضرورت مند لوگ، ایسے محتاج لوگ جو ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، جن کی کوئی جو ہے آمدنی کا معقول ذریعہ نہیں ہے، اور جن کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی جو ہے آمدنی کے اس طرح کے ذرائع موجود نہیں ہے، اور فاقی کی زندگی اور احتیاج اور ضرورت مندی ان کی جو ہے وہ ہے، تو ان پر جو ہے اس زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ یعنی ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے مال کی وہ مقدار موجود نہیں ہے، جو دیگر لوگوں کے پاس موجود ہے، یا جو ہے ان لوگوں کے پاس موجود ہے جو زکوٰۃ دہندہ لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسرا جو ہیڈ ہے وہ مساکین کا ہے۔ مساکین جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو موجود ہے، لیکن ان کی ضروریات کی تکمیل، یہ پہلے جو زمرہ ہے فقراء کا، ان کے پاس مال ہے نہیں، بہت جو ہے بے بسی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت احتیاج کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہے مال کی تھوڑی سی مقدار ان کے پاس موجود ہے، اور جس سے ان کی ضروریات کی تکمیل جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے مساکین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال نہیں ہے، جن کے پاس اپنی ضروریات کی تکمیل کا کوئی سادھن موجود نہیں ہے، کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، کمزور ہے یہ فقیر کے مقابلے میں اپنی مالی حالت کے اعتبار سے، تو یہ جو ہے ان پر یہ خرچ کیا جائے گا۔ تیسری مد جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ عاملین زکوٰۃ کی ہے، یعنی زکوٰۃ کے اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے اور اس کو رن کرنے کے لیے جو پورا محکمہ کام کرے گا، جو پورا اس کا نظام ہے، اس کے جو کارپرداز لوگ ہیں، اس کے جو اسٹاف ہے، وہ سارے کے سارے لوگ، ان پر جو ہے زکوٰۃ کی اس مد سے خرچ کیا جائے گا۔ ان کی تنخواہیں ہو سکتی ہے، ان کا کنوینس ہو سکتا ہے، ان کا کفاف ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ کے مد سے خرچ کیا جائے گا۔ اس میں ایک اہم نقطہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا عاملین علیہا سے۔ چوتھی جو قسم ہے والمؤلفۃ قلوبہم، عام طور پر یہ بات کہتے ہیں جس سے جو ہے مطلب بہت سارے لوگوں نے اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے مد اس وقت ساقط ہو گئی ہے، لیکن یہ مد بھی جو ہے ساقط ہوئی موجود ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کی مد یا تالیف قلب جن کی مقصود ہو، یعنی جن کو دین اسلام کے سلسلے میں جن کے دلوں کو نرم کرنا، جن کو کنوینس کرنا اور جن کو جو ہے دین اسلام کی طرف مائل کرنا تالیف قلب کے ذریعے سے، یہ مقصود ہو، تو اس مد میں بھی اس مقصد کے تحت بھی زکوٰۃ کی رقم سے صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے کہی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے پانچویں مد غلاموں کی آزادی کے لیے ہے، پھر رقاب، قرآن مجید نے کہا کہ گردنوں کو چھڑانے کے لیے،
قرآن مجید کے نزول کے وقت غلامی کا جو سسٹم تھا اس میں جو ہے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے اور غلام بنائے جاتے تھے، اور پھر ان کی آزادی کا ایک نظام وہاں پر تھا کہ جو ہے وہ اپنے مالک کو رقم ادا کر کے جو ہے ایک معاہدہ کر کے رقم ادا کریں وہ، اور اس کے تحت جو ہے پھر وہ آزاد ہو جائے۔ تو اس کو اس وقت کے حالات کے پس منظر میں جو ہے گردنوں کے چھڑانے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے سلسلے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ اب اس طرح کی غلامی کا سسٹم باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے یہ بات کا بھی اطلاق جو ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی پوری طرح سے درست نہیں ہے۔ جیسے آج بھی جو ہے، جیسے چوتھی جو بات کہی گئی ہے تالیف قلب کی، آج بھی وہ بندگان خدا جو دین اسلام سے محروم ہیں، ان کو دین اسلام سے دعوت کے ذریعے سے، ان کے مسائل کے حل کے ذریعے سے، ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کے دلوں کو موم کر کے اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی جو ساری سرگرمیاں ہو سکتی ہے، دعوتی سرگرمیاں، خدمت کی سرگرمیاں، یہ سب کے سب تالیف قلب کے زمرے میں آتی ہے۔ اور جب یہ موجود ہے اس طرح کے لوگ، تو ظاہر ہے کہ یہ مد بھی موجود ہے، اور اس مد کے حوالے سے پھر زکوٰۃ کی رقم سے ایسے مدعوین، ایسے اسلام سے محروم افراد جن کو دائرہ اسلام میں لانا مقصود ہو، ان پر بھی زکوٰۃ کی مد سے خرچ کیا جائے گا، اور تعریف قلب کا زمرہ وہاں تک وسیع ہوگا۔ اسی طرح سے رقاب، گردنوں کی جو ہے مقید کر دیے جانے کا وہ سینیریو تو اب اس وقت باقی نہیں ہے جو نزول قرآن کے وقت تھا، لیکن اب جو ہے دوسرے انداز میں لوگ جو ہے ان کی گردنیں اٹکی ہو سکتی ہے، یا گردنیں جو ہے دوسرے انداز میں جو ہے پھنسی ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر ہم اس کو مثال میں سمجھنا چاہیں تو بیجا مقدمات، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات، اس کی بنیاد پر سال ہا سال کی محروسی اور قید و بند کی زندگیاں، پھر ان مقدمات سے گلو خلاصی کے لیے طول طویل جو ہے عدالتی چارہ جوئی، اس پر جو ہے بے انتہا آنے والے اخراجات، وکیلوں کی جو ہے فیس اور عدالتی اخراجات اور ڈاکومنٹیشن کے اخراجات، اور وہ ساری چیزیں جس کا جو ہے اگر ہم معلوم کریں تو بہت بڑا صرفہ ہوتا ہے، اور بڑی تعداد ہم یہ اپنے موجودہ ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد بیجا مقدمات میں پھنسا دی جاتی ہے، اور پھر ان کی گلو خلاصی کی کوئی صورت جو ہے نہیں رہتی ہے۔ تو یہ بھی گردنیں ہیں جو ہے پھنسی ہوئی ہے، اور علامہ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فقہ زکوٰۃ ان کی جو مشہور جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں تو گردنوں کے چھڑانے کے اس جو ہے مد کی توسیع کی جائے گی وہاں تک، اور موجودہ دور میں یہ بدلی ہوئی شکل میں جو گردنیں اس وقت پھنسی ہوئی ہے، ان گردنوں کو چھڑانے کے لیے جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے گا، اور اس میں اس کو خرچ کیا جائے گا، ان کی جو ہے گلو خلاصی کے لیے، مقدمات کی پیروی کے لیے، اور اس پر آنے والے اخراجات کے لیے جو ہے اس مد سے خرچ کیا جائے گا۔ علماء کرام کی ایک جو ہے رائے ہے۔ چھٹی مد جو زکوٰۃ کی ہے، والغارمین، مقروض۔ آج تو جو ہے دنیا جس طرح کے معاشی تانے بانے میں اس وقت جکڑی ہوئی ہے، اس نے انسانوں کو جو ہے اپنی مختلف ضروریات، بنیادی ضروریات کے حوالے سے بھی سودی معیشت نے جو ہے اپنے شکنجے میں گرفتار کر رکھا ہے، اور آج جو ہے بہت سارے لوگ کچھ مجبوریوں کی بنا پر کہیے، یا یہ شکنجہ ایسا ہے کہ جس سے جو ہے ان کو نجات نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو ہے کہیں سودی معیشت کے جال اور جنجال پہ پھنس جاتے ہیں، اور قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کوشش تو ہم کو کرنی چاہیے کہ جب دین اسلام نے سودی معیشت کو حرام کیا ہے تو سودی معیشت اور اس کے قرضوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن کبھی جو ہے اضطراری حالات میں کوئی اس طرح کی بات پیش آ جاتی ہے، یا سودی یا غیر سودی کسی قرضے میں جو ہے لوگ ہمارے پھنسے ہوئے ہو، وہ جو ہے اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو، تو زکوٰۃ کی اس مد سے اس طرح کے مقروض افراد کی گلو خلاصی کے لیے اور ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے پروویژن جو ہے رکھا گیا ہے، اس کو جو ہے یقینی بنایا جانا چاہیے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ساتویں مد جو ہے فی سبیل اللہ کی ہے۔ فی سبیل اللہ کی یہ مد جو ہے
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کی مد یہ فی سبیل اللہ مختص ہے صرف جہاد کے ساتھ یا قتال کے ساتھ، لیکن یہ جو ہے فی سبیل اللہ کی مد کو قرآنی جو استعمال اس کا ہے اس سے جو ہے سمجھ لیجئے کہ بڑا تحدید کر دینے کی بات ہوگی اگر ہم اس کو صرف اس حد تک متعین کر دے دو۔ فی سبیل اللہ کی مد جو ہے یہ مد بڑی وسیع مد ہے۔ علامہ نے بھی اس پر بہت تفصیل کے ساتھ، مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بھی، علی میاں ندوی نے بھی، اور دیگر جو ہمارے محققین ہیں ان سب لوگوں نے فی سبیل اللہ کی اس مد کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع کیا ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے اشاعت اسلام کی ساری سرگرمیاں، دعوت دین کی سرگرمیاں، اشاعت دین کی سرگرمیاں، فروغ دین کی سرگرمیاں، غلبہ دین کی سرگرمیاں، یہ ساری کی ساری سرگرمیاں، اور ان سرگرمیوں کی مختلف نوعیتیں جو ہو سکتی ہیں، مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں، عصر حاضر میں جو کچھ اس کے انطباقات ہو سکتے ہیں، اشاعت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہے، جو کچھ اس کے جو ہے آسپیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کے سب فی سبیل اللہ کی مد میں جو ہے داخل ہوں گے، اور اس کا اطلاق اس پر کیا جائے گا۔ دعوت، اشاعت دین، قیام دین، دین کی جد و جہد اور دین کے حوالے سے کی جانے والی ساری کوششیں جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اس زمرے میں آئے گی۔ اور ہم کو اگر یہ بات ذہن میں رکھیں ہم کہ یہ بات کہی گئی حدیث میں، یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو کوششیں کی جائے گی وہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس میں ساری کی ساری سرگرمیاں جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی دین کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، بندگان خدا تک اس کو پہنچانے کے لیے جو کچھ سرگرمیاں اس کے لیے کی جائے گی، اس کے لیے جو افراد کوشش کریں گے وہ سارے کے سارے افراد اور وہ ساری کی ساری جو ہے کوششیں اور کاوشیں وہ سب کے سب جو ہے فی سبیل اللہ کی مد میں آئے گی۔ اور اس میں جو ہے زکوٰۃ کی مد سے، زکوٰۃ سے جو ہے رقم صرف کی جا سکے گی، اسے بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا۔ مسافر کی ایک مد بتائی گئی ہے، 8ویں مد، وابن السبیل، مسافر، وہ مسافر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن میں جہاں کا وہ ہو وہاں وہ جو ہے صاحب نصاب ہو، لیکن کچھ ایسے حالات میں وہ گھر گیا ہو کہ جہاں پر جو ہے اب اس کے پاس کوئی سرمایہ باقی نہیں رہ گیا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی جو ہے کوشش کی جا سکتی ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ یہاں پر مائیگرنٹ لیبرز کا اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیش آ گیا ہے۔ یہ لوگ مفلوق الحال بھی ہے، یہ لوگ جو ہے مسکین بھی ہے، یہ لوگ جو ہے فقیر بھی ہے، اور یہ لوگ جو ہے مجبور و بے بس و بے کس بھی ہے، اور مسافرت کی زندگی بھی وہ اس وقت گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات جو ہے کسی کے ہو جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ کی مد سے جو ہے روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ جو ہے ہیڈس ہے، یہ مصارف کی وہ مدات ہے، خرچ کی وہ مدات ہے جن کو قرآن مجید نے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ میں نے جیسے کہ یہ بات آپ کے سامنے کہی گئی کہ زکوٰۃ کی جو روح ہے، زکوٰۃ کی روح کے سلسلے میں ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا یہ پورا کا پورا نظام ایک اجتماعی نظام کے طور پر دین اسلام اس کو پیش کرتا ہے، ایک اجتماعی نظام کے طور پر، اور اس کی اس روح کو ہم کو جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں ان پر جو ہے زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ جو بات کہی گئی ہے تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ یہ مال ان کے اغنیاء سے، مالداروں سے، صاحب نصاب لوگوں سے وصول کیا جائے گا اور ان کے ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اہم نقطہ اس کے اندر ہے، اس میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ ان کے اغنیاء یعنی ملت کے اغنیاء، امت کے اغنیاء ملت کے ضرورت مندوں پر اپنے طور پر خرچ کریں گے، یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔
بلکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، اصول کیا جائے گا، اس کو اصول ہی کی جائے گی، اور اس کو جو ہے اصول کر کے فترد علی فقرائہم، ان کے فقراء پر جو ہے اس کو صرف کیا جائے گا۔ اس سے یہ جو ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے، ان الفاظ سے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا حکم نکلتا ہے کہ یہ مطلوب ہے دین اسلام کو۔ پھر یہاں قرآن مجید نے مدات زکوٰۃ کا جو ذکر کیا ہے، اس میں عامل، ورکر، اسٹاف، اس کا عملہ، یہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ جب اجتماعی نظم ہوگا زکوٰۃ کی وصولی کا، اس کا جو ہے کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کا، اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، اور جو ہے اس کے کیلکولیشنز کا، اور پھر اس کے کلیکشن کا، اور پھر اس کے ڈسٹریبیوشن کا، یہ پورا کا پورا جو ہے نظام اجتماعی نظام ہے نا۔ اجتماعی نظام کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے، اور اس اجتماعی نظام کو عاملین کی بات کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پورا کا پورا جو عملہ، پورا کا پورا جو اسٹاف وہ جو ہے سرو کرے گا، یہ پوری سروس دے گا، وہ پورا عملہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کی پیمنٹس، اس کی جو ہے تنخواہیں، وہ جو ہے زکوٰۃ کی مد سے ادا کی جائے گی۔ تو عاملین کی بات کہنے سے یہ بات نکلتی ہے، یہ حکم نکلتا ہے، یا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام اجتماعی نظام ہے، انفرادی نظام نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اس کے لیے اجتماعی نظام ہم بنائیں، ہمارے شہروں میں اجتماعی نظم اس کے بنے، ہمارے جو ہے تنظیمات اور ہماری دینی جماعتیں اس کا اجتماعی نظم بنائیں، اور اس اجتماعی نظم کے تحت یہ جو ہے زکوٰۃ، اس کے کیلکولیشن، اس کے اکاؤنٹنگ، اس کے آڈیٹنگ، اس کے کلیکشن، اور پھر اس کے ڈسٹریبیوشن کا پورا نظم ہو۔ یہ جو ہے اس کی روح ہے، اس کی روح یہی ہے، اسی کی طرف جو ہے اشارہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس میں یہ نقطہ بھی رہے کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے قرآن مجید میں، اہل ایمان سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ بات پابند کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اخفاء کی بات کہی گئی ہے، اخفاء، اور یہ بات کہی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو جو ہے ریاکاری کے ذریعے سے یا ایذا رسانی کے ذریعے سے، احسان جتا کر کے، نمایاں کر کے، بتلا کر کے، کسی شخص کو اوپر جو ہے آپ یہ اپکار کر رہے ہیں، اس طرح کا ظاہر کر کے آپ اس کو باطل نہ کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک زکوٰۃ دہندہ ایک زکوٰۃ اصول کنندہ کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ صورت جو ہے پیش آ جاتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے اس طرح کی بات پیش آ سکتی ہے۔ تو اس فتنے کے قلع قما کرنے کا بھی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اغنیاء سے جمع کی جائے، بیت المال میں وہ آئے، اور پھر بیت المال جو ہے وہ ملت کے یا ضرورت مند جو اس کے افراد ہیں اس پر وہ خرچ کرے، جو ہے سماج کے ضرورت مند افراد ہے اس پر وہ خرچ کرے۔ تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عزت نفس کی جو بات ہے اصول کنندہ کی یا مستحق فرد کی، اس کو جو ہے ایذا رسانی سے بچانے کی جو بات کہی گئی ہے، احسان جتانے کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے، یا پھر وہ جو بات کہی ہے کہ جو اپنے مال کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں ان کی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے، تو اس ساری جو ہے زحمت سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب جو ہے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم کیا جائے۔ تو ہم کو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے اجتماعی نظم ہم قائم کریں، جہاں جس نوعیت کا اجتماعی نظم قائم کیا جا سکتا ہے اس طرح کا اجتماعی نظم جو ہے قائم کیا جانا چاہیے، اس کی جو ہے کوشش کی جانی چاہیے۔ اب اس میں وہ سارے اشکالات رد ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی جو ہے اجتماعی نظم بن جاتا ہے، اور اس میں فقراء جو ہے وہ زمرے طے ہو جاتے ہیں، فقراء کے، مساکین کے، گردنیں جن کی پھنسی ہے وہ لوگ، ابن السبیل کے، یا جو ہے مقروض لوگ، ان کے جو زمرے زکوٰۃ کے حوالے سے طے کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جب اجتماعی نظم ہوگا تو اس اجتماعی نظم کے حوالے سے
ان سارے ہیڈس میں ان سارے ضرورت مندوں پر اس کو جو ہے باضابطہ ایک نظم کے تحت خرچ کیا جا سکے گا اور اس کا اہتمام کیا جا سکے گا، یہ ہوگا۔ ورنہ جو ہے اس کی روح جو ہے زکوٰۃ کی، وہ روح جو ہے وہ پامال جو ہے اس کو پورا پہنچا نہیں جا سکے گا۔ اور ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ملت کی ہزاروں کروڑ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود ملت میں مستحقین زکوٰۃ کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ بات تاریخ میں پڑھی ہے کہ جب زکوٰۃ کے اس ادارے کو، زکوٰۃ کے اس انسٹیٹیوشن کو اس کی روح کے ساتھ جو ہے پورا کا پورا اسٹیبلش کیا گیا، قائم کیا گیا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر پھر جو ہے زکوٰۃ دہندہ تو تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے لوگ موجود نہیں رہ گئے تھے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ غربت کے ازالے کا ذریعہ، یہ محتاجوں کو محتاج رکھنے کا جو ہے کوئی دین اسلام نے حکم نہیں دیا ہے کہ محتاج رہے اور ان کی محتاجی جو ہے باقی رہے اور ان کی ضرورتیں جو ہے پوری کر دی جاتی رہے، بلکہ جو ہے ان کی ضرورتوں کی تکمیل اس پیمانے پر ہو کہ ان کی محتاجی سے وہ نکل کر کے جو ہے وہ خود کفیل وہ بن سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ فرد کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں لا لیجئے، اس طرح کا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے، اس کا جو ہے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی اس اجتماعی روح کو، زکوٰۃ کی اس اجتماعی روح کو اپنے جو ہے پیش نظر رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کے جو ہے اہتمام کی کوشش کرنی ہوگی۔ پھر ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت اہتمام جو ہے اس کے حوالے سے کرنا ہوگا۔ جیسے کہ یہ بات آپ سے شروع میں کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر فرائض جو ہے، جیسے نماز فریضہ ہے، جیسے روزہ فریضہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فریضہ عین ہے۔ اس پر جس پر کے پاس جو ہے وہ مال کی مقدار جو دین نے طے کر دی ہے، وہ مقدار اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس پر یہ فرض ہے اور اس فریضے سے کوئی مفر اس کو موجود نہیں، کوئی فرار جو ہے کہ راہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا اہتمام جو ہے ہم کو کرنا چاہیے اور اس سے کسی صورت میں جو ہے ہمیں اپنے دستکش ہم اس سے نہیں ہو سکتے، اپنا ہاتھ اس سے ہم نہیں کھینچ سکتے ہیں اور اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اب کچھ جو ہے متفرق باتیں اس سلسلے میں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اجتماعی نظم موجود ہو تو اجتماعی نظم کے حوالے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کر دیں گے، اور اجتماعی نظم اس طرح کا ملت میں اس کے جو ہے صورتیں موجود ہیں، لوگ جو ہے اجتماعی نظم بھی اس کو قائم کر رہے ہیں۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری نظم ہے اور کوئی ایک جو ہے اس کا آخری نظم کسی جو ہے اجتماعی پلیٹ فارم کے تحت اس کا کر دیا گیا ہے، لیکن اجتماعی نظم زکوٰۃ کے حوالے سے موجود ہے۔ ہمارے جن افراد کو جس اجتماعی نظم پر اطمینان ہو، اس اجتماعی نظم کے ذریعے سے اپنی زکوٰۃ کو جو ہے ادا کرنا چاہیے، اس کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ اب لیکن اگر کسی صورت میں یہ بات ہو کہ کسی کو کسی اجتماعی نظم پر اطمینان نہ ہو، کسی اجتماعی نظم پر کسی کو اطمینان نہ ہو، تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے جو مطلوب ہے کہ وہ خود اجتماعی نظم قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کا کوئی جو غیر مطمئن افراد ہے، وہ افراد خود کوئی اجتماعی نظم زکوٰۃ کے حوالے سے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے اس مطلوبہ جو اس کی معیار مطلوب ہے زکوٰۃ کا، اس کے حوالے سے یہ کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ نہ کر سکتے ہوں، کسی اجتماعی نظم پر اطمینان نہیں ہے اور کوئی اجتماعی نظم قائم کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، تو پھر جو ہے انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ کی جا سکے گی، چونکہ ہم کو اطمینان نہیں ہے، ہم قائم نہیں کر رہے اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس طرح کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کوئی اسلامی نظام جو ہے، اسلامی مملکت کے زیر سایہ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو پھر ہم کو جو ہے انفرادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے کرنی پڑے گی، اس کا اہتمام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی پھر وہ ساری جو ہے نزاکتیں جو زکوٰۃ کے اعتبار سے ہے، ان ساری نزاکتوں کو ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا اور ہم کو وہ جو مدات، وہ نصاب، وہ مقدار
اور وہ مدات اس کے صرف کی جو ہے وہ ساری کی ساری ہم کو پیش نظر رکھ کر کے اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی ہم کو بنانا پڑے گا۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا جو مدات بیان کی گئی ہے ان ساری مدات میں کوئی ایک فرد جو ہے جس کو اطمینان نہیں ہے اور وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر زکوٰۃ کو جو ہے بصورت مجبوری جو ہے ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ساری مدات میں 8 مدات میں جو ہے 800 روپے ہے تو 8 مدات میں جو ہے وہ خرچ کرے، یا جو ہے کسی ایک مد میں وہ خرچ کر دے؟ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی فرد وہ مستحقین زکوٰۃ یا وہ مصارف زکوٰۃ کی 8 مدات کے مستحقین تلاش کر کے وہاں بھی صرف کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو ہے اس میں سے کسی ایک مد میں بھی اپنی جو ہے رقم کو خرچ اور صرف کر سکتا ہے۔ اس کا جو ہے اہتمام کیا جانا چاہیے، اس کی جو ہے ہم کوشش کرنی چاہیے۔ سال کی تکمیل پر زکوٰۃ لازماً ادا کر دینی چاہیے، مؤخر نہیں کرنی چاہیے۔ تعجیل ہو سکتی ہے، یعنی پہلے ادا کر سکتا ہے کوئی فرض، لیکن اس کو مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کو مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو اس کے جو ہے اعتبار سے جو ہے جو سال کی تکمیل پر اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اس کو جو ہے پیش نظر رکھ کر کے ہم کو زکوٰۃ کا جو ہے کیلکولیشن کرنا ہوگا۔ اس میں جو ہے اس کا اہتمام ہم کریں اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ برادران محترم اور ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے اس مہینے کو مواسات کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اس مرتبہ یہ مہینہ کچھ اس طرح کی جو ہے آزمائشی حالات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے کہ اس میں آج جو ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ رمضان سے پہلے بھی ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی یا مستحقین کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہے اپنی سی کوشش کی ہے۔ اب رمضان کے ان آخری مراحل میں بھی ہم کو بہت یعنی اگر ہم نے زکوٰۃ سے پہلے جو ہے رقم کچھ ادا بھی کر دی ہو، تب بھی جو ہے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ یہ جو ایب نارمل حالات، یہ جو ناگہانی حالات انسانیت پر اور سماج پر آن پڑے ہیں، تو ان ناگہانی حالات میں ہم بہت یعنی اس متعینہ مقدار پر رک کر کے بس اتنا ہی خرچ کر کے اکتفا کر دے، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں۔ لا تلقوا بایدیکم، یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ کر کے نہ رکھے، یہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے، تو ہم ایسا نہ کریں اور بہت ٹیکنیکلی جو ہے لگا بندہ اس کا کیلکولیشن ہے، بس اس کے اعتبار سے خرچ کر کے جو ہے مکتفی اس کو ہی کافی ہم نہ سمجھے، بلکہ بہت آگے بڑھ کے اس وقت اس افتاد کے دور میں، اس ناگہانی حالات میں بڑے پیمانے پر اللہ کے بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ان کی جو ہے بھوک مری، ان کے افلاس، ان کی پریشانیاں، ان کی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے زیادہ جو ہے اپنے مال کو خرچ کرے۔ زکوٰۃ سے بڑھ کر کے جو ہمارا مال ہوگا وہ ہمارا نفلی جو ہے انفاق ہوگا، اور اس نفلی انفاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے ہم کو اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوازے گا۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، پھر اس دانے نے جو ہے برگوبار لایا اور پھر وہ ایک پھلدار اور سایہ دار درخت بن گیا۔ تو ہم کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر اس وقت جو ناگہانی حالات ہے، ان ناگہانی حالات کا لحاظ کر کے جو ہے اپنے ہاتھ کو کھول کر کے بہت خرچ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناگہانی حالات سے گلوخلا سے ساری انسانیت کی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔